अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदीनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अनआम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। हम सूरह अल अनआम ये मक्की सूरत है। इसमें 165 आयात हैं और 20 रुकू हैं। अगर नज़ूली तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो 55 नंबर की सूरत है, जबकि मुसहफ में हम इसको 6 नंबर पे पढ़ रहे हैं। इसका मौजू जो है हमने देखा कि सूरह बकरा में, सूरह निसा में, आले इमरान में जो है कुछ अहकामात थे और कोई तंजीम साजी जैसे मुसलमानों की है उस पर बात हुई है, किताल पर हुई है, दावत इस्लाम, जंगों का जिक्र है, यहूद और नसारा का, मुनाफिकों का। ठीक है, तो इस सूरत में जो मौजू रहेगा वो है अकीदा और असूल ईमान। ठीक है, तो ये एक बुनियादी मामला है, अकीदा भी और ईमान भी, यूँ समझ लें कि सबसे बड़ा मामला है, बुनियादी। इस पर बात होगी इस पूरी सूरत में इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं हम। आयत नंबर 1 है, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों और रोशनी को बनाया। फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर ठहराते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ाते गिरामी की तारीफ की है। तो फरमाया क्या है, काबिल तारीफ है अल्लाह ताला, इसलिए क्योंकि आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला है और फिर ज़मीन को कैसे अपने जाए करार बना दिया बंदों के लिए। ठीक है, यानी कि अपने बंदों के लिए ही सारी ये जो अरेंजमेंट है अल्लाह ताला ने की है। अंधेरों को, रोशनी को, हर एक चीज को पैदा करने वाली अल्लाह पाक की ही जात है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह से हुआ है, यानी कि तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। यहाँ पे हम देखते हैं सही मुस्लिम की हदीस है 223, इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कहता है इसका कहना मीज़ान को भर देता है। और कामिल जो हम्द है वो भी अल्लाह ताला के लिए ही है। आगे जो फरमाया गया अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी आसमान और ज़मीन की जो तख्लीक है इसकी कामिल कुदरत और वसी इल्म और जो इसकी हिकमत है अल्लाह ताला की, और अल्लाह का जो कमाल है, अल्लाह की इसकी जो इनफरादियत है उस पे ये चीज़ जो है वो दलालत करती है। आसमान और ज़मीन का जो निज़ाम है और ये सारा निज़ाम हमें पैगाम देता है कि अल्लाह ताला एक है जो इस निज़ाम को जो है चला रहा है। अल्लाह की जो ज़ात है वो बाकमाल है, अल्लाह को किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जिक्र हुआ है वजअल ज़ुलुमाति वन नूर। अब जो ज़ुलुमात हम कहते हैं तारीकियों से मुराद है ये, अब तारीकियों का, और वन नूर से मुराद है रोशनी। अब जो ज़ुलुमात है इससे मुराद हिस्सी अंधेरे भी हैं, जैसे कि अंधेरा होता है, रात की तारीकी है, या बारिश हो रही है, गहरे बादल छा रहे हैं, अंधेरा इसको भी कहते हैं। ठीक है, और मानवी अंधेरा भी इससे मुराद है। अब मानवी अंधेरा क्या होगा, जैसे कि दिल में शक है, शिरक हो गया, जहालत हो गई, ठीक है, मासियत हो गया, या फिर गफलत का अंधेरा भी हो सकता है इससे मुराद। और वन नूर से मुराद रोशनी, जैसे हिस्सी रोशनी है वो भी हो सकती है, दिन की रोशनी है जैसे। ठीक है, और मानवी रोशनी भी हो सकती है, जैसे कि इल्म की रोशनी है, यकीन है, ईमान है, इताअत की रोशनी है। आगे फरमाया गया फिर भी जिन लोगों ने कुफ्र किया
وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. اب برابر ٹھہرانا یعنی کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کا درجہ دے دینا اور پھر ان کے ساتھ ان کی عبادت کرنا. تو اللہ کے مساوی کیا کسی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ کتنا ہی کمال درجہ کیوں نہ رکھتا ہو، کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا جو ہے وہ شرک میں آتا ہے. اور شرک کو قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ عظیم ظلم کہا گیا ہے. ہم یہاں پہ ایک اور ریفرنس دیکھ لیتے ہیں سورہ عنکبوت کا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 سے لے کے 63 تک آپ دیکھتے ہیں، جس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم کہ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو وہ یقیناً ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے. آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 2. وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مقررہ وقت کے پاس اسی کے پاس جانا ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. اب یہاں پہ مٹی کی جو بات ہوئی ہے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی تھی ہم سب جانتے ہیں کس سے ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کی تخلیق کی تھی. یہاں پہ ترمذی کی ایک حدیث ہے 2955، اس کا ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے جو تمام زمین سے چنندہ تھی بنایا. تمام زمین مطلب پوری زمین سے، یوں سمجھ لیں کہ ہر طرح کی مٹی ہوگی وہ ایک مٹھی میں. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ کی مٹی ہوگی. اب کیونکہ ہر جگہ کی مٹی ہے تو اسی کی وجہ سے انسانوں کی جو نسل ہے، انسانوں کے رنگ اور ان کی طبیعتیں مختلف ہیں. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، اور طبیعت کے لحاظ سے کوئی بد مزاج سخت خو تو کوئی نیک مزاج اور نرم خو. اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے ہم لوگ سبھی آبزرو کرتے ہیں کہ اتنے انسان ہیں ہمارے ارد گرد، ہمارے حلقہ احباب ہے، ہم سکولز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، کالج جاتے ہیں پڑھنے، کوئی یونیورسٹی تک پہنچتا ہے یا کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے، مطلب کتنی ہی جگہیں بدلتی ہیں. تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ لوگوں کی شکلیں ایک جیسی ہوں، یعنی کہ ڈفرنس ہوتا ہے لازمی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی تھوڑی سی مشابہت ہے، لیکن اللہ نے سبھی کے جو خد و خال ہیں اور سبھی کے جو چہرے کا رنگ ہے وہ مختلف بنایا ہے. کبھی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک ہی اگر دیکھا جائے کہ کمپلیکشن ہے سب کا ہی فیئر ہے، لیکن کبھی بھی بہن بھائیوں میں بھی ڈفرنس جو ہے وہ ضرور پایا جائے گا، ایک جیسے نہیں ہوگا. اور شکلیں جتنی بھی مشابہت رکھتی ہوں ڈفرنس ضرور پایا جائے گا. تو اللہ نے سب کو ہی مختلف بنایا ہے. تو یہ جو مٹی کی جو تاثیر ہے نا، اسی کے یہ اثرات ہیں. کمپلیکشن ڈفرنٹ ہے، طبیعت میں فرق ہے، مزاج کبھی کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان نرم مزاج ہے تو کسی اور سے ملیں گے وہ اس سے زیادہ نرم مزاج ہوگا. کوئی سخت طبیعت والا ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت سخت طبیعت ہے اس انسان کی، لیکن کسی اور سے اس کے بعد ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت یا تند مزاج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو طبیعتیں بھی یہ ان کا جو پیرامیٹر ہے وہ ایک نہیں ہو سکتا ہے. ہر ایک کا اپنی ہی طبیعت ہے، ہر ایک کا اپنا ہی رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا ہی نقش اور مزاج اور سبھی چیزیں ہیں. آگے فرمایا گیا ثم قضا اجلا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا گیا. اب مقرر کرنے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کا بھی ایک وقت مقرر ٹھہرا دیا ہے. اب مدت کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک امتحان بنایا ہے تاکہ اللہ جان سکے کہ کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ایک یہ امتحان گاہ ہے نا دنیا، تو یہاں پہ وقت بھی مقرر ہے. جیسے کہ ایگزام کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اتنے ٹائم میں آپ نے جو بھی کچھ آپ کو آتا ہے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا میں زندگی گزارنے کا بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. اب اس مقررہ مدت کے بعد واپس چلے جانا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ آخرت کا جو وقت ہے وہ آئے گا. ٹھیک ہے، سبھی انسان دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر آخرت میں جائیں گے. تو دنیا کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. تو یہ سارا جو علم ہے وہ اللہ کو ہے. لوگ پوچھتے ہیں
کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا قیامت کا، تو ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، یعنی اللہ کے وعدوں وعیدوں پہ، اور پھر جزا اور سزا کا جو دن ہے اس میں بھی لوگ شک کرتے ہیں. انہی کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے. اگلی آیت ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے. یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین والے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی توحید کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ شوق ہوگا، رغبت جو ہوگی، محبت ہوگی، اللہ سے ہوگی، اور پھر ڈر بھی کس سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوگا. پھر جو دعائیں ہیں وہ بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اور پھر اس میں جو لوگ ہیں، سورہ زخرف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کی کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کے جو یہ رب کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی حمد کرنی ہے، اور پھر اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ. یہ ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن، ہمارے اعمال، سبھی چیزوں کو جانتا ہے. تو کوشش کیا کریں گے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اور اپنے اعمال میں ایسے جو ہے رغبت کریں گے کہ جو اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. اور اللہ کے جب ہم قریب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، لہٰذا ایسے اعمال سے بچو جو اللہ کی رحمت سے دور کر دے انسان کو. اور آگے کیا فرمایا گیا؟ اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے. کمانے سے مراد کیا ہے؟ کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کی کمائی ہوتی ہے. کوئی خیر کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی نیکی لکھی جائے گی، شر والا کوئی کام کریں گے، فساد کریں گے، اللہ اس سے بھی بخوبی واقف ہے. تو یہ سب کچھ دنیا میں ہماری کمائی ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کمائی کے اکارڈنگ ہمیں جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے وہ کیا جائے گا. آیت نمبر 4 ہے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اسے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں. اب منہ موڑنے والے، یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مشرکوں کی. مشرکوں کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی توحید اور اس کے انبیاء کرام کی صداقت میں ان کے پاس کیسی ہی کوئی نشانی کیوں نہیں آ جائے، یہ اعراض ہی کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پیٹ پھیر لیتے ہیں، یعنی منہ موڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. منہ کون موڑتا ہے؟ جو آیت کو غور سے نہیں سنتا. ٹھیک ہے، اگر سن بھی لیتا ہے تو وہ کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہے اس کا دل کہ وہ یوں سمجھتے کہ پیٹ پھیر لیتا ہے. اب یہ جو پیٹ پھیرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہوتا ہے حق، یعنی کہ واضح نشانیاں ہوتی ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ہر ایک چیز، لیکن پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ باطل پہ وہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی باطل پہ اڑے رہتے ہیں، حق سے دشمنی رہتے ہیں. تو بات یہاں پہ مشرکوں کی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سامنے بھی واضح نشانیاں ہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس احادیث ہیں، دلائل ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم ہدایت نہیں پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق سے دشمنی رکھ رہے ہیں اور ہم باطل پہ اڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 5 ہے، بس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب حق کو جھٹلا رہے ہیں یعنی جو مشرک ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور جو دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، ان کے پاس جو عقائد تھے، عبادات کے طریقے تھے، جو بھی معاملات اور اخلاق، ہر ایک چیز پر مشتمل تھا پورا ایک ضابطہ حیات. تو انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا. تو یہاں ان کے لیے یہ چیز آئی کہ مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ. اب یہ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ مذاق اڑانے کا مطلب یہی ہے کہ مشرکین یہ ان کا ایک جو طریقہ کار تھا کہ آل دا ٹائم آپ ہمیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، 12 سال ہو گئے ہیں یہ ساری باتیں سن سن کے. تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ ہمارے کان پک گئے ہیں یہ سب کچھ سنتے سنتے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا کیا کہتے تھے کہ یہ خالی دھونس ہے، یہ دھمکیاں ہیں. اور یہ کیا طریقہ تھا ان کا؟ یہی طریقہ تھا کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پہ ایک وعید ہے کہ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ یہ جھٹلا رہے ہیں جب ان کو انجام معلوم ہوگا تو پھر ان کو وبال جو ہے وہ اس کا اٹھانا پڑے گا. آیت نمبر 6 ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا جن کو ہم نے
زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اب یہاں پہ جو لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ ایک نصیحت آئی ہے، ایک قسم کا یہ ڈرانے والی بات ہے کہ عذاب جو ہے دنیا میں لوگوں کو دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو کہ آپ پر بھی ایسا کوئی عذاب آ جائے۔ اب یہاں پہ گزشتہ صدیوں میں یعنی کہ ایک جو ورڈ یوز ہوا ہے کرن کا، ٹھیک ہے، کرن، کرن کا مطلب ہوتا ہے 100 سال، تو 100 سال مطلب اتنا ہی عرصہ ہوگا، ایک صدی، یا یہ 100 صدی کی جو بات ہو رہی ہے، 100 سالوں کی جو بات ہو رہی ہے، یعنی کہ گزشتہ صدیوں میں جو اپنی طاقت والے کچھ لوگ تھے، یہاں ہم پہلے بھی ایک بار بات کر چکے ہیں ریپلیسمنٹس کی، تو قومیں ریپلیس ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایک قوم آئی نافرمانی کی، ہلاک کر دی گئی، ٹھیک ہے، دوسری قوم آ گئی، تو ہمیں بھی اس وقت سے ڈرنا چاہیے۔ تو ہمیں مثال ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ عبرت حاصل کر سکیں۔ تو بات کس کی ہو رہی ہے کہ کچھ ایک ایسی قومیں آئیں جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، جمال تھا، دولت تھی، اولادیں تھی ان کے پاس، زمینی پیداواریں تھیں، ٹھیک ہے، فائدہ کس سے انسان اٹھاتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہی ہے نا کہ زمین جو ہے وہ اگائے گی، نباتات ہوں گی، ٹھیک ہے، اجناس ہوں گے، اس کے علاوہ معدنیات ہے، تو زمین بہت فائدہ جب دیتی ہے تو سب اسے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر آباد کرنے کے لیے بھی تو زمین ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قوم کی جو بات ہو رہی ہے، علم یراؤ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کہ دیکھنے کے باوجود بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور پھر پچھلی قومیں عاد اور سمود، ہم آگے انشاءاللہ ان کے لیے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے، ہم نے دورہ قرآن میں ان کے بارے میں پڑھا کہ جو پچھلی امتیں تھی عاد اور سمود، یہ ایسے طاقتور لوگ تھے، اللہ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے۔ اب پہاڑوں کو تراشنا آسان نہیں ہوتا ہے، اب تو مشینوں سے کام ہو رہا ہے، پہلے کیا مشینیں تھیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کی قوت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں، پہاڑوں کو تراش وراش کر کے پھر محل تعمیر کرتے تھے۔ تو ان کی مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ ان کو وہ اقتدار عطا کیا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، یعنی ان کے پاس وہ مادی قوتیں تھیں جو ان مشرکوں کو نہیں دی ہیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، خوشحالی تھی، اولاد تھی، اور پھر اس کے بعد ان کے موسلادھار بارشوں کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے یہاں پہ، یعنی کہ ان کے پاس پانی کے وافر اسباب تھے، جس سے پھل اگتے تھے، سبزیاں اگتی تھی، اجناس وغیرہ، ان کے پاس تمام نعمتیں تھی، لیکن کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ شکر نہیں ادا کرتے تھے، اور حق کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، یعنی اگر یہ لوگ ہلاک ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان پہ معاذ اللہ ظلم کر دیا، بلکہ ان کے جو گناہ تھے، ان کے جو ناشکری تھی، اس کے سبب ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا سے مراد یعنی وہی بات کہ ریپلیسمنٹ ہو گئی، وہ قوم ہلاک ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کی پاداش میں، اور اس کے بعد نئی قومیں جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کی۔ تو اب بتایا جا رہا ہے ان قوموں کے بارے میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اگلی جو قومیں ہیں وہ ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کا یہ نظام ہے جس کو مکافات عمل کرتے کہتے ہیں نا، کہ یہ جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں جس میں مادی، معاشی یا کوئی فطری وسائل ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں، اور انسان بہت اکڑتا پھرتا ہے، اللہ کے عذاب کو یہ چیزیں نہیں روک سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر بعد میں جو آ رہے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ اس ٹائم آئے ہوئے ہیں، پچھلی قوموں سے اگر ہم عبرت کا جو ہے وہ حاصل نہیں کریں گے، عبرت نہیں لیں گے، تو پھر جو ہے ہم بھی ایسے ہی نیست و نابود ہو جائیں گے بغیر کچھ حاصل کیے۔ تو احساس دلایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ پچھلی قوموں کے پاس بھی بہت کچھ تھا، مادی ترقی تھی، ہر ایک چیز تھی، تو ترقیاں کبھی بھی اللہ کے عذاب سے انسان کو نہیں بچا سکتی۔ تو یہاں پہ ہم امپلیمنٹیشن کے طور پر کیا پوائنٹ حاصل کریں گے؟ انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان اللہ کے عہد کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ جو بنا کے بھیجا تو کچھ شرائط تھی نا، ان شرطوں کو انسان کیسے بھول سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق نہیں لیا اگر کسی نے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے مال کی وجہ سے انسان کا کانفیڈنس اتنا بڑھ گیا کہ وہ اللہ سے بھی بے خوف ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہم سوچیں گے، یہاں پہ ہم رکیں گے اور اپنا احتساب کریں گے کہ ہم نے جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے رپیٹ نہیں کرنا، کہیں ہم بھی ناشکری کا جو ہے وہ ارتکاب نہیں کر بیٹھے۔ آیت نمبر 7 ہے
اور اگر ہم کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ کھلے جادو کے سوا ایک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی جو مشرک ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ کاغذوں پر لکھی ہوئی اگر کتاب بھی نازل ہو گئی نا ان کے لیے ایمان، تب بھی یہ نہیں لائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور مشرکوں کی جو دشمنی ہے اس کی شدت سے آگاہ کیا ہے کہ وہ کیسے آیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا جو جھٹلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو کوئی نقص نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، پوری ہے، کمپلیٹ ہے، جسے ہم کہتے ہیں آئیڈیل ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہ لانے کی وجہ ان کی اپنی جہالت ہے، ان کا اپنا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اگر ان کے پاس کاغذات میں لکھا ہوا کوئی پیغام بھی نازل ہو جاتا، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ چھو بھی لیتے، ایمان وہ تب بھی نہیں لاتے، ٹھیک ہے، کیونکہ کفر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کا ظلم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ یہ ایون یہ بھی کہنے لگیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ میں جان بھی رہے ہیں اس کی آیات کو، اور ان کے سامنے کھلی چیزیں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں، پھر بھی وہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ قمر کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 2، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کا پھر سے ایک پوائنٹ آ گیا ہے کہ حق کو قبول کرنا ہے، ہمیشہ سے اپنے آپ کے لیے کانفیڈنٹ رہ کے نہیں فیصلہ کرنا، بلکہ اپنی عقل پہ پوری طرح سے اتنا بھروسہ نہیں کر لینا کہ اپنے ہی نفس کے تکبر کا شکار ہو جائے انسان۔ آیت نمبر 8 ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ آزمائش ہے، تو آزمائش ہے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ غیب کا پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو obviously امتحان ختم ہو جاتا ہے نا۔ اس کے بعد صرف ایک اعلان ہوتا ہے، اور وہ کس چیز کا اعلان ہوتا ہے؟ جو کچھ ہم نے کیا اس دنیا میں، یعنی کہ جس کو ہم نتیجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے کا یہاں پہ اعلان جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سورہ ہجر میں آتا ہے آیت نمبر 6 سے لے کے 8 میں کہ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، بلا شبہ وہ یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں؟ تو ہمارے پاس تو فرشتوں کو لے کر آتا، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں اس کی مزید ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں، اسی آیت کو جو ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 9 ہے، اور اگر ہم فرشتہ بناتے تو ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شعبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتہ بناتے تو اس کو بھی آدمی بناتے، کیونکہ انسان کسی اور شکل میں اسے دیکھ نہیں سکتا، جیسے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تب بھی تو وہ اسی شعبے میں پڑے رہتے نا۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے ایک جبریل علیہ السلام کی ایک مثال ہے کہ جب ان کو بھیجا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، تو کون سی شکل تھی؟ انسان کی شکل تھی، ٹھیک ہے۔ انسان فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کس کو دیکھے گا اصلی شکل میں؟ انسان جو ہے وہ ایک انسان کو ہی دیکھ سکے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس شعبے کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 10 میں بتایا گیا، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک تسلی کے الفاظ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ کیا تسلی ہے؟ کہ آپ سے جو پہلے رسول آئے تھے وہ بھی تو ہدایت کے لیے آئے تھے نا، تو ان کا بھی ایسے ہی مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا تھا۔ تو یہاں پہ تسلی کے ساتھ ساتھ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے بھی صبر کرنا ہے، تاکہ آپ کے دل سے جو غم والا ایک غبار ہے وہ چھٹ جائے۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ جو لوگ تھے پچھلے، ان کے بارے میں کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری خبریں جو ہے وہ پہنچائی گئی ہیں، قرآن کریم کی آیات سے ظاہر ہے، ٹھیک ہے، تو ان پہ بھی تو عذاب نازل ہوا اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ریفرنس کے طور پر بتائی جا رہی ہے کہ
صبر کرنا ہے، صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، جو مذاق اڑانے والے جو لوگ ہیں، وہ سارے ہلاک کر دیے گئے تھے، وہ بھی تاریخ سے ان کو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ آیت نمبر 11 ہے، آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ایک قسم کی سیر کا حکم دیا گیا ہے کہ زمین پہ چلو پھرو۔ اب یہ سیر اس طرح سے نہیں ہے کہ گھومو پھرو، ایسے ہی گھومتے پھرتے رہو بے فائدہ بے فضول، ایسی سیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں انسان کو عبرت حاصل نہیں کرتا۔ تو چل پھر کر دیکھنے کا سے مراد یہ ہے کہ جھٹلانے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا تھا وہ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ سو منظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے، یعنی کہ توجہ کس کی طرف دلائی گئی ہے، انجام کی طرف۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی شک نہیں رہے کہ جو لوگ پہلی جو قومیں آئی تھیں وہ رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، انہوں نے کیسے ہلاک کر دی گئی، کیسی کیسی امتیں تھیں، ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، ان کو پہلے عیش و آرام دیے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور یہ بہت بڑی بڑی ان کی تہذیبیں تھیں، کیسے کیسے ان کے پہاڑوں جیسے محلات تھے، گھر تھے، لیکن کیا ہوا، ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب زمین پہ چلے پھریں گے تو ان کے جو امپرنٹس ہیں وہ دیکھیں گے نا کہ کیسے کیسے وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ محمد میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان پہ تباہی ڈال دی، اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے، آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے، وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور پھر قیامت کا جو ایک منظر ہے، ان سب کے بارے میں یہاں پہ ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ اس اعتبار سے یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی یہ مانتے تھے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کوئی مشرکوں میں سے کوئی ایسا کہنے والا نہیں تھا جو یہ کہتا کہ دنیا کو پیدا کرنے والے یہ لات منات یا عزا ہیں یا حبل ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی سارے جو انسان تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ معبود کو نہیں مانتے، صرف ماننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کائنات کی تخلیق کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے عقیدے جو تھے وہ شرکیہ تھے۔ اب ساتھ میں اللہ کو معبود بھی مان رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ لات منات عزا جو ہیں یہ اللہ کی کچھ لاڈلے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری شاید یہ ہماری شفاعت کرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جس طرح سے کہتے ہیں خام خیالی تھی کہ شاید جب اللہ کی پکڑ آنے لگے گی تو ہم بچ جائیں گے۔ آگے جو ہے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے یہ ایک بہت ہی یوں سمجھ لے کہ واسٹ ایک جو ہے ایک ٹاپک ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو انسانوں پر پھیلا دیا۔ رحمت کے بغیر انسان کا تعلق بھی اللہ سے نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، تبھی ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو واپس کس کے پاس پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف۔ کسی انسان کے ساتھ کچھ برا کر دیں، ہم سے کچھ بھی برا ہو جائے، اس کا حکم نہیں مانے، چاہے وہ جس کے ہم تابع ہیں وہ یا ہمارے کوئی دوست یا کچھ بھی کوئی بھی رشتہ ہے ہم سے، کیا اسی نیت سے وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ کوئی بھی انسان اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتا جتنا اللہ کا ظرف ہے۔ ہم کتنی زیادہ نافرمان ہیں، احکام نہیں مانتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور پھر جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے دل میں امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ تعلق نہیں ہوگا اللہ کے ساتھ، یہ رحمت والا جو امید نہیں ہوگی، تو اللہ کے ساتھ بندہ جو ہے وہ تعلق بھی استوار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ ہم اللہ کی غلامی بھی کس لیے کر سکتے ہیں، یہ جو عبدیت ہے یہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رحمت ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ یہ جو رحمت ہے یہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گی۔ اور پھر اللہ کا جو رزق ہے یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے، اور رزق صرف جو کھانا پینا ہے یہ نہیں ہے، اس پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اللہ جو ہمیں عقل، جو فہم اور جو علم ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عطا کرتے ہیں، وہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ایک رزق ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا، علم پہنچانا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی رزق میں آتا ہے۔
اور پھر یہ کہ انسان کو خلافت کی جو ذمہ داری سونپی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انسانیت کی جو ہدایت ہے، انسان کی جو تربیت ہے، اس کو بھی، اور جو رسولوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، ہماری ہدایت اسی طریقے سے کی نا اللہ نے، تو یہ بھی رحمت ہے۔ اور پھر انسان بھٹک جاتا ہے، جیسے گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں واپس سیدھے راستے پر لے آتا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سے ہمیں معافی کی امید رہتی ہے۔ اور پھر ایک ساتھ ایک اور بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ہم کبھی پیرامیٹر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کہ برائی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں تو ایک برائی شمار ہوگی، لیکن جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایون یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو چاہیں تو اس کے اجر کو کتنا زیادہ گنا ملٹیپلائی کر دیں، یہ بھی اللہ کے اپنے اذن میں ہے۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ رحیم ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6972، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو ہے ڈسکرپشن میں ایک اور حدیث ہے 5999، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کے ساتھ جو ہے حدیث شیئر ہوگی، وہ بخاری کی ہے 3321۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بدکار عورت تھی، ساری زندگی اس نے بدکاری کی، صحیح، اور پھر اس نے اچانک اس کا گزر ہوا۔ اب یہاں پہ ایک ڈیٹیلڈ حدیث ہوگی آپ کے ساتھ جو شیئر کی جا رہی ہے، یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جب بھی میں اس کو دیکھتی تھی اور تو میں یہ سوچتی تھی کہ مطلب یہ رحمت کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے، یعنی کہ کسی کے انسان کی مغفرت ہو گئی تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ اس نے ساری زندگی میں ایک بری زندگی گزاری، کوئی ایک خاتون تھی، اور اس نے کتے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے نا، یہ ایک جو ہے مخلوق ہے یہ کتا، اس کو گرمی لگی ہے، اللہ کا جو مخلوق ہے وہ چاہے وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی ہو تو، اور ایک کوئی بڑی سے بڑی ہو، کوئی انسان ہو، جانور ہو، کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے۔ اگر اس نے، ایک عورت نے کتے کو اپنے موزے سے پانی پلا دیا تو ساتھ میں اس کی جو ہے ایک مغفرت کی جو ہے بشارت مل گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے کسی بھی ایکٹ سے خوش ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے جو اعمال ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے دن رات ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے کہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ضرور جمع کروں گا۔ اب قیامت کے دن کی اگر انسان کو جو ہے دلیل نہ ملے، یعنی اس کے پاس ایک وجہ موجود نہیں ہو کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، تو پھر وہ زندگی اپنی کیسی گزارے گا؟ اوبویسلی اس کی زندگی میں پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جیسے جانور زندگی گزارتے ہیں وہ ایسی زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن کا جو یقین رکھنا ہے، وہ اسی لیے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے، ٹھیک ہے، وہ رزق مل رہا ہے یا کچھ بھی شکل و صورت ہے، چاہے انسان کا یا کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خاندان کے اعتبار سے نہیں ملتی ہے، کچھ بھی جو چیزیں مل رہی ہیں، ہم اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی ذہانت کے اعتبار سے نہیں مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھنے کے بعد جو ہے آپ کا جو جزا ہے، وہ اس کا پیرامیٹر صرف یہی ہوگا کہ جو کچھ آپ نے عمل کیا دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں جیسی زندگی گزاری ہے۔ اور قیامت کے دن جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پرائرٹی دے دی جائے گی اس کے کسی کمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انصاف ہی کریں گے، اعمال جو آپ کرو گے اسی کا ہی صلہ ملے گا ہم سب کو۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے وہی اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ خسارے میں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے حق پر جو ایمان نہیں لائے، جو یقین نہیں رائے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا تھی، اور ان کو اس چیز پر یقین نہیں تھا شاید کہ مخلوق کو دوبارہ بھی اللہ زندہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تبھی وہ کیا کرتے تھے، وہ گناہ میں تبھی جلدی کرتے تھے، اور جو لوگ گناہ میں جلدی کرتے تھے اور آخرت کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، تو خسارہ جو ہے ورڈ وہ انہی سبھی لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب رات اور دن کا جو ذکر ہے، یعنی رات اور دن میں جو مخلوق پناہ لیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان، حیوانات ہیں، ٹھیک ہے، سبھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ پورا زمانہ جو ہے وہ اللہ کی ملکیت میں آتا ہے۔
اب یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف توجہ کیا دلائی گئی ہے، نفع نقصان کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ خالق اور مالک کے لیے اخلاص اختیار کرے۔ تو اخلاص اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ محبت جو ہے وہ اللہ سے رکھے گا، خوف اگر کھانا ہے تو اللہ سے، کسی اور کا خوف نہیں کھانا، امید باندھنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ واہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ہر طرح سے حاوی ہے۔ تو جو چیزیں انسان چھپا سکتا ہے کسی سے دنیا میں، اللہ تعالیٰ واقف ہے ان سے، کیونکہ العلیم ہے وہ۔ اور کیا چیزیں ہیں ہمارے لیے، تو سب چیزیں پوشیدہ ہیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں، اللہ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ اور جو چیزیں اگر ہونی تھیں، ہونی چاہیے تھیں، یا وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے اذن میں ہے۔ اللہ ان سب کے بارے میں جانتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جاتا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسا ہوتا۔ یعنی ظاہر باطن ہر چیز کی اطلاع صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کبھی اس کمال میں نہیں پہنچ سکتا۔ 14 جو ہے آیت، آپ کہہ دیں کہ کیا میں نے اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں؟ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں بنے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست نہیں بنا سکتا۔ سورہ زمر کی ایک آیت آپ سے شیئر کی جائے گی، 64 آیت ہے۔ آپ کہہ دیں اے جاہلو، تو کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ وہی کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جا سکتا۔ یعنی یہ سارے مخلوق کو اللہ رزق ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بندے کا محتاج نہیں ہے، کسی ذی روح کا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اللہ کو یہ کھانے کھلانے اور ان سب چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں آپ کہہ دیں یقیناً مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم مانوں، اور پھر ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں، یعنی کہ مجھے روک دیا گیا کہ میں مشرکوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مشرکوں جیسا کوئی عقیدہ رکھوں یا ان کے ساتھ کوئی مجالس میں شریک ہو جاؤں، تو یہ حکم ہے جو میرے لیے فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں سمجھے کہ سرنڈر کرنے کا حکم ہے اور شرک نہ کرنے کا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سرپرست نہیں بنا سکتا انسان۔ یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ آف امپلیمنٹیشن یہاں سے بھی ملتا ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ جو ہے اگر کوئی شریک ٹھہراتا ہے یا ولی بناتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ ایسا کرنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے، اور پھر چاہے وہ سچے دین والا ہو، ٹھیک ہے، مومن ہو، ایسا کرنے والا جو ہے وہ مشرکوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو مشرکوں کے ساتھ ہوا، تو کبھی بھی شرک نہیں کرنا ہے۔ اب شرک کے جو ہم لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، سبھی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو کسی اور سے امید بھی نہیں رکھ سکتے، کسی سے امید رکھنا بھی شرک ہے۔ اور جو شرک ہے اس کی بہت تھن باؤنڈری لائن ہے، اس کو کبھی بھی کراس نہیں کر سکتا انسان مومن۔ تو جو شرک ہے وہ اسلام میں کبھی بھی انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 15، آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ قیامت کا جو عذاب ہے اس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے خوف رکھنا ہے سبھی نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ حکم دیا کہ آپ کہہ دو کہ میں شرک کر کے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور شرک جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں لے جانے کا ہی موجب بنتا ہے۔ اور قیامت کا جو عذاب ہے ساتھ میں اس کی ہولناک ہی بتائی گئی ہے کہ جو انسان کو ہی تلاش کر لے گا اور اسے اپنے قبضے میں کر لے گا، ٹھیک ہے، جو قیامت کا عذاب ہے اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اس عذاب سے صرف اللہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں، اور پھر اگر بچانے والا ہمارا رب ہے تو پھر کسی اور پہ انسان کیسے ڈیپینڈ کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 16 ہے، اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کا جو عذاب ہے اس کی اگین ہولناکی بتائی گئی ہے کہ وہ اتنا ہولناک ہوگا کہ کوئی انسان اسے بچ نہیں پائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سے انسان کو بچا لے، یعنی
کوئی سے ہٹا دیا گیا، یعنی جو ہٹا دیا گیا obviously اس نے پھر کامیابی پا لی. یومئذ یعنی اس دن سے مراد ہے کہ قیامت کا دن. فقد رحمہ، اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، یعنی کہ کس پر رحم کیا؟ جو عذاب سے بچا لیا گیا. ساتھ میں بتایا گیا وذالک الفوز المبین، اور یہی واضح کامیابی ہے. واضح کامیابی کیا ہے؟ جو عذاب سے بچ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں بچ پایا اوبیسلی وہ پھر بدبختوں میں اس کا شمار ہو جائے گا. آیت نمبر 17، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. ہم بار بار کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ارد گرد کیوں دیکھنے لگتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے تکلیف پہنچ گئی، اس نے میرا نقصان کر دیا؟ اور دل میں فوراً یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ صرف اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، ورنہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے نقصان یا کوئی نفع؟ اللہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، کوئی اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، اور اس کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک پوری طریقے سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھلائی آپ کو پہنچے تو وہ پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی بھلائی کو پہنچانے والا ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو جب ولی بناتا ہے تو اس سے نفع کی امید رکھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی جو دلی خواہشات ہے اس سے پوری طریقے سے باخبر ہے. وہ انسان کی خواہش کا پیچھا کر کے اس کا علاج کرتا ہے کہ دیکھو نفع دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، پھر کسی اور کو ولی بنانے کا کیا فائدہ؟ وہ جسے چاہے نقصان پہنچا دے، وہ جسے چاہے نفع پہنچا دے، کیونکہ وہ پوری طریقے سے اس پر قادر ہے. سورہ فاتر کی آیت ہے، آیت نمبر 2. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے بھیجنے والا کوئی نہیں. وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اب یہاں پہ دنیاوی ایک مثال میں آپ کو دوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان علاج کرانے کے لیے اپنے کسی پیارے کو لے کے ڈاکٹرز کے پاس ہم جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اس کی انسان کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی علاج کے دوران ہی یا بیماری کی وجہ سے، تو ہم فوراً ہی کہتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہوا، اس ڈاکٹر نے اس کا علاج ہی صحیح نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ساری اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا اذن تھا، ایک انسان کا دیا ہوا جو وقت تھا جو اس کو دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ڈیتھس پر خاص طور پر یہ سارے الفاظ بول کے اپنے آپ کو کبھی بھی شرک سے جو ہے اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو ایک اور حدیث بھی شیئر کی جائے گی، آپ کو جامع ترمذی کی ہے 2516، اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 18 ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے. اپنے بندوں پر غالب ہے مطلب حاکم ہے وہ، اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کتنی لمبی ناک ہے، اس کا بھی سر خم ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو جھوٹے معبودوں کی جو چہرے ہیں وہ سارے ذلیل ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر ایک چیز پر غالب ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہر ایک کی پیشانی کے بال ہیں، اور تمام مخلوق اس کے جلال اور جبروت کے آگے سر نگوں ہے. یہ پورشن جو ہے مختصر ابن کثیر سے لیا گیا ہے. اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، اور اس کی قبضے میں تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ ہے. یہاں پہ القاہر کا جو ہے وہ ایک صفت جو اللہ کا جو صفاتی نام ہے وہ یہاں پہ جو ہے درج ہے کہ غالب ہے، یعنی کہ جو عزت دینے والا ہے اور جو ذلت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا سارے اختیارات. وہی چیز آ جاتی ہے کہ نفع اور نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے ان چیزوں میں وہ نہیں کر سکتا، کسی کی رسائی نہیں ہے. یعنی تمام جو معاملات کا فیصلہ ہے اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ دانائی سے یہ فیصلہ کرتا ہے. انسان کی عقل جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے کہ اللہ کے اس فیصلے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کہ وہ کامل اختیارات کے باوجود اسے فوراً نہیں پکڑتا. کس کو؟ کسی بھی انسان کو. واہو الحکیم، وہ کمال حکمت والا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ الخبیر کا بھی جو ہے صفاتی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وہ بھی یہاں درج ہے. ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا، یعنی انسان
کوئی بھی جو چیز چھپا سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ چھپا رہا ہے یا چیز دوسرے سے پوشیدہ ہے، کوئی بھی خبر ہے یا کوئی بھی بات ہے یا کوئی بھی عمل ہے، تو اللہ کے سامنے وہ نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اسے پوری خبر ہے ہر ایک چیز کی۔ آیت نمبر 19 ہے، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ شان نزول یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا، جو تفسیر ابن عباس میں مینشنڈ ہے اس آیت کا جو شان نزول ہے، کہ کچھ لوگ تھے جیسے کہ نماد بن زید اور کروم بن کعب اور ہجری بن عمرو، یہ لوگ آئے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے اسی توحید حق پر مبعوث کیا گیا اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اسی قول کے بارے میں یہ آیت جو ہے یہ نازل فرمائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آپ فرما دیجئے کہ سب سے بڑھ کر گواہی کے لیے کون سی چیز ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح طور پر یہاں بیان کر دیا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے۔ یہ جو گواہی ہے یہ اصول عظیم یعنی توحید کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی سچائی کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے بھلے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر کسی معاملے کو اللہ تعالیٰ اگر اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے آگے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی قوم کے مابین وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور دوسری گواہی ہے قرآن کریم کی گواہی۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تمہارے فائدوں اور مصلحتوں کے لیے وحی کیا ہے، تاکہ تمہیں اور جن تک قیامت تک یہ پہنچے گا یہ کلام انہیں برے انجام سے خبردار کر دیا جائے۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں۔ اب انذار کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز سے ڈرانا مقصود ہو اسے بیان کرنا، جیسے ترغیب کرنا کسی کو، یعنی اعمال اور اقوال کو، اور جو کوئی بھی ان کو قائم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا ڈرنا قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 138، اس کی ٹرانسلیشن میں ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت ہے۔ آگے فرمایا گیا اور جن تک یہ پہنچے، یعنی یہ قرآن جن تک پہنچے۔ اب کن لوگوں تک پہنچے گا؟ جو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ شخص جس تک قرآن کی تعلیمات کسی ایسی زبان میں پہنچ جائیں جسے وہ سمجھتا ہو تو اس پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں پر بھی یہ ساری جو حجت ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ اب ہم اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ قرآن کو سمجھے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے۔ ہم قرآن کی لینگویج کو بھی سمجھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے، اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ نصیحت ہم نے حاصل کرنی ہے، تبھی ہمیں ہدایت ملے گی، اور ہدایت ملے گی تو ہماری زندگی اس کے اکارڈنگ گزرے گی، اور اگر اس کے اکارڈنگ ہم زندگی گزار سکے تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم جو ہے سرخرو ہو پائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آیت نمبر 20 ہے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کے پاس تورات بھی تھی، ان کے پاس انجیل بھی تھی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، یعنی کس کو؟ توحید کو۔ اور پھر ساتھ میں مثال دی، کما یعرفون ابناہم، ایسے ہی جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو قتادہ رحمۃ اللہ کے اکارڈنگ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کو پہچانتے ہیں کہ وہ اللہ کا دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کی ایک ریزن یہ ہے
کہ تورات اور انجیل میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی کتابوں میں ساری بشارتیں موجود تھیں، اور تبھی اس کی مثال ایسے دی جا رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو، کہ وہ چیزیں اتنی واضح تھیں، اس قدر ڈیٹیل میں، اور ساری نشانیاں جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ سب چیزیں موجود تھیں۔ الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا، ٹھیک ہے، تو خسارے میں جنہوں نے ڈالا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کا انہوں نے انکار کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جہنم منتخب کر لی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ محروم ہو گئے۔ کس لیے محروم ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو محروم کیا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہی ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنے خسارے کی وجہ سے وہ اب ایمان لائیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ انہوں نے اپنا کیونکہ منتخب کر لیا ہے ایک شر کو اور خسارے کو۔ تو یہ اہل کتاب کی جو نے تحقیقات جو کی، اور پھر اس کے باوجود ایک واضح نشانیوں کے باوجود انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ واضح طور پر یہاں پہ ایک وعید ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی وعید ہے اس تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنے لیے کوئی بیوی بیٹا کوئی ہمسر نہیں بنایا ہے، صحیح ہے۔ تو اس وعید میں کون سے لوگ شامل ہو جائیں گے؟ جنہوں نے حق کو جھٹلایا، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان کو اللہ نے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی چیز ابن کثیر کے اکارڈنگ کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ پھر ظالموں سے مراد مشرک لوگ ہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے ہماری۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اب جو توحید سے اور اسلام سے دشمنی رکھے گا وہ اپنے لیے کبھی بھی نجات کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے جو بڑا ظلم ہے قرآن کریم میں وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اب جو بھی سچائی جو ہے، شرک جو ہے وہ سچائی کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، تو کبریائی کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر یہ کہ جو مشرک ہیں وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے کہ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ میں کوشش کرتے تھے کہ دوسرے انسانوں کے اندر بھی ایسی صفات ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور معبود بھی جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ٹھہرا دیتے تھے۔ آیت نمبر 22 ہے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کرتے تھے۔ تو یہاں اہل شرک کے انجام کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب جمع کرنے کا دن اگین وہی قیامت کا دن، انذار والا جو ایک سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب، اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور جب ان کو جمع کیا جائے گا تب بھی، کیونکہ وہ ظالم تھے، تو وہاں پہ بھی یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جمع کریں گے تو بتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ کدھر ہیں؟ وہ بت، آپ کے جو دیوتا تھے وہ کہاں چلے گئے جن کو آپ شریک ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر ساتھ میں دل میں گمان رکھتے تھے، یعنی خوش فہمی کا شکار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کیونکہ کوئی شریک نہیں ہے تو اب جن کو گمان کرتے تھے وہ لوگ کدھر ہیں؟ آپ کس کو پکاریں گے اور کون آئے گا آپ کی شفاعت کرنے والا؟ 23 آیت، پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہیں تھے۔ اب حشر کا میدان ہے اور مشرکوں سے اب ان کے پاس کیونکہ کوئی عذر نہیں ہے، اب عذر کے علاوہ ساتھ میں کوئی ان کے پاس فتنہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقتیں اب سامنے آ گئی ہیں نا، تو اللہ کے دربار میں ساری جو ان کی چیزیں تھیں، جو ان کے عقائد تھے ذہن سے، وہ سارے اب نکل جائیں گے۔ لیکن پرابلم کیا ہوگا ان کو آج کے دن، یعنی کہ حشر کا جب میدان لگا ہوا ہے، اب وہ اپنے شرک کو پہچان بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسے انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟
اب فیصلے کا دن ہے، ان کا جو انکار ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دے سکے گا، پھر عذر کے طور پہ کیا کہیں گے؟ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور یعنی اس قسم کو وہ جھوٹی قسم کہا جا رہا ہے، کہ جھوٹی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ وہ اللہ کی عظمت کا، وحدانیت کا اعتراف کر لیں گے، لیکن یہ اقرار ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ آیت نمبر 24 آپ دیکھیں کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، اور وہ سب ان سے گم ہو جائے گا، وہ جھوٹ جو بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، انظر آپ دیکھیں گے۔ اب کیا یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر جھوٹ بولیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی ہے، خود ہی اپنے جو بھی اعمال تھے شرکیہ، جو بھی چیزیں تھیں ان کے مائنڈ میں، ان سب چیزوں کا جو ہے ان سب چیزوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے، کہ ہم نے کسی اور کو ہم نے شریک ٹھہرایا اور خود کو ہم نے فریب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر یوں سمجھ لیں کہ تعجب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں جھوٹ کی زندگی جو تھی وہ گزاری، آج یہ لوگ جو ہے خود گواہ بھی ہو رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وَضَلَّ عَنْهُمْ تو ان سے گم ہو جائے گا، یعنی ان سے غائب ہو جائے گا، اور وہ انہیں دیکھ نہیں سکیں گے، کس کو؟ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو جھوٹ وہ بنایا کرتے تھے، یعنی کہ جو بھی ان کے ذہنوں میں جو شرک سمایا ہوا تھا، اس ٹائم وہ ان کے ذہنوں سے مٹ جائے گا، لیکن حشر کے میدان میں، ٹھیک ہے، ان کے فریب کا پردہ وہاں پہ چاک ہوگا، پھر جو ہے ان کی جو بھی آزمائش تھی وہ دور ہو جائے گی۔ یعنی آزمائش دور کیسے ہوگی؟ یہ بھی آزمائش تھی نا ان کے مائنڈ میں کہ یہ شرک کرتے تھے، تو اب کیونکہ اب کچھ کر نہیں سکتے، لیکن عقائد یہاں پہ اب ان کے کلیئر ہو گئے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت دیکھ لیتے ہیں 73 اور 74۔ پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک کرتے تھے اللہ کے ماں سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھو گئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے کہ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو مفہوم ہے اس کا پوری آیت کا وہ یہ ہے کہ کوئی انسان بدبخت ہوگا جو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کا ذکر یہاں پہ اس طرح سے آیا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، توجہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واعظ ہے، جو نصیحت ہے، اس سے ان کے پلے کچھ پڑتا نہیں ہے، جیسے وہ خالی ہاتھ آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے دل پر قرآن نہیں اترتا، اور یہاں پہ مثال کیا دی گئی ہے؟ وہ بہرے ہیں، اب بہرے ہیں تو چاہے وہ سنتے رہیں گے اثر تو نہیں ہوگا نا ان پہ۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 میں ایک بڑی پیاری مثال یہاں پہ دیکھی تھی کہ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے جنہوں نے کفر کیا، ایسی جیسے جانوروں کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، کہ جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کو کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ کوئی جانور اگر جا رہا ہے ایک ریوڑ پورا اور اس کو کوئی ہانک رہا ہے تو وہ صرف جانور کیا کریں گے؟ صرف ان کو پکار کا پتہ ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس پہ سوچ سمجھ نہیں سکتے وہ۔ تو یہاں پہ مثال لوگوں کی یعنی انسانوں کی دی جا رہی ہے ان جانوروں کو۔ تو مثال کیا ہے کہ سننے پہ آمادہ ہو بھی جائیں لیکن کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں اٹھا رہے، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ حق کی پیروی کریں، اور اگر وہ سن لیتے ہیں تو وہ اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تو کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہی مثال ہے کہ مشرک لوگ بھی قرآن کریم سن بھی لیں گے تو ان کو یاد نہیں رہے گا، احکامات کو سمجھ بھی لیں گے تو بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے اس سب پر۔ آگے فرمایا گیا کہ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ آیت کہتے ہیں نشانی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا پتہ ہے ان کو، ٹھیک ہے، تو کافر جب معجزے دیکھ بھی لیتے ہیں تو بھی اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ حق کو ثابت کرنے والے جو ہے وہ ویسے بھی تصدیق بھی کر لیں، ان کے سامنے سب چیزیں کھل کے آ بھی جائیں تب بھی وہ تصدیق نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت کے اگلے حصے میں کہ یہاں حتیٰ کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کافر جھگڑا کرتے ہیں اور حق کا جو ہے وہ باطل سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی نکلتا ہے۔
اور پھر جو ہے فرمایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کو، ان سے عبرت نہیں حاصل کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کفر کا جو ہے طریقہ کار ہے کہ یہ ساری جو سٹوریز ہیں، یعنی کہ اس میں جو چیزیں درج ہیں یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا سوچے گا اور اسے عبرت حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے آنے والے وقت میں بھی وہی کام کرے گا جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سننے، سوچتے سمجھتے سننے والا انسان جو ہے اس کے کان کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ یعنی تعصب والا جس کا ذہن ہے اس کو کوئی بھی نصیحت بتا دے تو اس پہ اثر نہیں کرتی ہے وہ۔ آیت نمبر 26 ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دو جو ہے ہم ریفرنسز دیکھ سکتے ہیں۔ ابن عباس کے اکارڈنگ جو ہے اس کا شان نزول جو اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ابو طالب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، ان بہت کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا کہ وہ مشرکین کو تو روکتے تھے کہ میرے بھتیجے کو ایذا نہیں پہنچائیں، لیکن خود بھی جو ہے وہ دین سے دور رہتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر ہم تفسیر ابن کثیر کو دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، یعنی کہ خود بھی اتباع نہیں کر رہے ہیں، خود بھی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی روک رہے ہیں، یعنی نہ خود فائدہ اٹھانا ہے نہ ہی دوسرے کو فائدہ اٹھانے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو قرآن کو سننے سے روکتے ہیں وہ خوف یہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ اس لیے بھی قرآن کریم کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سب چیزیں پتہ چل جائیں اور پھر حجت قائم ہو جائے، پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ قرآن کریم سے وہ لوگ یہ دور بھاگتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مفلس ہوتا ہے کہ کامیابی کے راستے پہ خود بھی نہیں چلنا، دوسرے کو بھی نہیں چلنے دے رہا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کیا سامان ہے؟ تباہی کا سامان ہے، اور اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں لوگ، کیونکہ یہ رک رہے ہیں، روک رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، دوسروں کو بھگا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہلاکت کی طرف جو ہے یہ لے کے جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو قیامت کا ایک منظر ہے، یعنی جہنم کے سامنے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو حال ہے اس کو اس طرح سے دریافت کیا گیا ہے کہ اب دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ کیسے زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں قیامت کی، تو اپنی آنکھوں سے یوں سمجھ لیں کہ مشاہدہ کر لیں گے۔ تو اب انجام کیونکہ نظر آ رہا ہے تو بے ساختہ کیا پکاریں گے کہ کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم نے اپنے رب کی ہم آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، یعنی کہ اب تمنا کر رہے ہیں کہ دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ اب جا کے ہم شاید نیک اعمال کرنے لگیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیونکہ ان کو خود پتا تھا کہ رب کی نشانیوں کو دیکھا لیکن تکذیب کی، ٹھیک ہے، اب سوچ رہے ہیں کہ اب واپس اللہ تعالیٰ میں بھیج دیں، اب ہم مومن بن کے آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اگر ہم طویل عام میں دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے نا، بچپن میں ہم یہاں پہ ایک بڑی پیاری مثال میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ جب اچھا پرفارم نہیں کیا ہوتا تھا نا، جب ریزلٹ والا دن ہوتا یا کبھی فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ اب ریزلٹ ویسا نہیں آئے گا، اچھا نہیں آئے گا، تو فوراً ہی انسان سوچتا ہے کہ نہیں اب اگلا سیمیسٹر جو ہے وہ تو میں بہت اچھا جو ہے نا گزاروں گی، ڈے 1 سے میں اسٹڈی کروں گی تاکہ مجھے آج کے دن کی شرمندگی سے بچنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی مثال ہے اس آیت میں بھی کہ جب سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اب برا جو ہے رزلٹ آ جائے گا، ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، تو اب جو ہے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش واپس وہی والا وقت آ جائے، واپس ہمیں دنیا میں جو ہے بھیج دیا جائے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کی جو یہ تمنائیں ہیں نا یہ کسی کام نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں لوٹنے کی اگر تمنا کر رہے ہیں تو اب کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بے سبب ہے یہ ساری چیزیں، اب جتنے اعمال کر لیے انہوں نے یعنی اس کا جو بھی نتیجہ نکلنا ہے اب ان کو یہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ آیت نمبر 28 ہے، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔
اب کافروں کے دلوں میں کیونکہ کفر چھپا ہوا تھا، اب ان کے برے اعمال ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، تو یہاں پہ ان کی تمنا کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، ایون ابھی بھی اپنی تمناؤں میں جھوٹے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح کر دیا گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ایسی خواہش کرنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اس ٹائم جو عذاب جو منتخب ہو چکا ہے، اب منتخب بھی انہوں نے خود اپنے اعمال کی وجہ سے کیا، تو ابھی چاہ یہ رہے ہیں کہ اب جو عذاب آ رہا ہے یہ عذاب ہم سے دور کر دیا جائے۔ اب یہاں مثال دی گئی، ان کو اگر لوٹا بھی دیا جائے تو بھی دوبارہ سے وہیں پہ جا کے یہ کفر کریں گے اور شرک ہی کریں گے، دوبارہ سے انہی چیزوں میں ہی انڈلج ہوں گے، ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آیت نمبر 29 ہے، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اب موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وجود میں لانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ دنیا میں ہم زندگی گزار لیں، ہمیں اب دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دنیا میں کیسی زندگی گزارے گا؟ پھر وہ دنیا سے محبت کرے گا، وہ اس کی جو سوچ ہے وہ دنیا تک محدود ہو جائے گی، ٹھیک ہے، دنیا کو پانے کی حرص ہوگی، اور پھر وہ انسان ایک خواہش پرست اور بے لگام گھوڑا ہوتا ہے یا بے لگام جانور ہوتا ہے وہ ویسا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں ہی ساری خواہشات ہیں، جو دل چاہے وہی کرے، اور جب چاہے جیسا چاہے جو دل میں آئے وہی کرے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیسا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہو جائے گی؟ وہ جیسے جانور کوئی زندگی گزارتے ہیں وہ اس کی زندگی بالکل ویسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی آخرت پر ہم لوگوں کا بھی عقیدہ نہیں ہے، ہم لوگ بھی شاید یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ساری زندگی یہی سب کچھ ہے، شاید ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، کیونکہ اگر دل میں ایسا عقیدہ راسخ ہوتا تو ہم لوگ بھی اپنے اعمال میں بہتر ہوتے، اس طرح اعمال نہیں کر رہے ہوتے کہ جس طرح ہمارے ساتھ اب دنیا میں جو ہمیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائی جا رہی ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کی جو پوری امت ہے ہماری پوری، وہ کس طرح پس رہی ہے، کیونکہ آخرت پر عقیدہ پراپر نہیں ہے۔ آخرت پر عقیدہ رکھنے والوں کی مثال جو ہے وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور اس زمانے کے جو صحابیات تھے، ٹھیک ہے، ان کی زندگی سے ملتی ہے۔ کبھی زندگی کو اور دنیا کو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی، ہمیشہ آخرت کا سوچا، ان کے ہر عمل سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوتی تھی۔ آیت نمبر 30 کی طرف بڑھتے ہیں، اور کاش آپ دیکھیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ اللہ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو کفر تم کیا کرتے تھے۔ اب موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندگی برحق ہے۔ اب کیا سچویشن ہوگی؟ رب کے سامنے کھڑا ہو جانے کا ڈر ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں یہ واضح بیان کیا گیا ہے کہ وہ کھڑا جب انسان ہوگا تو اس کی کیا سچویشن ہوگی۔ جیسے کوئی انسان برے کام کر کے یا برا ایگزام دینے کے بعد اپنے رزلٹ والے دن کھڑا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اور اگر وہ فیل ہو جائے گا تو کتنی شرمندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی شرم ہوگی جب اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا سر جھکائے ہوئے، دہشت زدہ، اور پتہ ہوگا کہ اب عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا، تو یہ وہ منظر جو ہے اس کی ہولناکی جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ کال اور اللہ پوچھے گا، اللہ کیا پوچھے گا؟ یہ صرف پوچھنا نہیں ہوگا، یہ ڈانٹتے ہوئے اللہ ارشاد فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یعنی یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو کیا یہ برحق نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد والی زندگی آنی تھی؟ ٹھیک ہے، تمہارا جو باطل عقیدہ تھا اس کی جو غلطی تھی کیا ابھی بھی وہ ظاہر نہیں ہوئی؟ قالوا بلا و ربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب، کیوں نہیں، رب کی قسم کیوں نہیں، کہ جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برحق تھی۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہاں پہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ تو یہاں فیصلہ کیا ہوگا؟ انصاف کی بیسس پر ہوگا۔ آیت نمبر 31 ہے، یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس کے بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سن لو، برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ کی جو ملاقات ہے اس کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کو خسارہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اب خسارہ کیا ہوگا؟
یعنی کہ جو بھی جھٹلائے گا، جس دن اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا انسان، ٹھیک ہے، تو جو اس دن کو جو جھوٹا سمجھے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا. جب قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا، اس کے بدلے میں اس کو گھاٹا ملے گا، یعنی کہ بھلائی سے وہ محروم رہ جائے گا. قیامت نے اچانک ہی آنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اچانک کا ہی ذکر ہے. کبھی قیامت بتا کے نہیں آئے گی اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، اپنے جو بھی عقائد اور اعمال جو ہوں گے اس پہ سب لوگ جو ہے وہ ندامت کا اظہار کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس. ہائے افسوس کرنے کے لیے وہ دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ کوتاہی جو بھی کرے گا، انسان آخرت کے بارے میں اقرار کرنے پر اس دن مجبور ہوگا. اور مجبوری بھی اس لیے کیونکہ آپشن نہیں ہے، اب دنیا کی آزادی ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں غافلوں کو قیامت کے آنے کی توقع ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جب آ جائے گی تب اعتراف کرے گا انسان. وہی بات کہ اب سامنے ہر چیز نظر آ رہی ہے، اب آپشن نہیں ہے، تو تب یہ ماننے میں جو ہے کس کو فائدہ ہوگا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر انسان کوتاہی کے بارے میں ریئلائز کر لے. یہاں مثال کیا دی جا رہی ہے، وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جانور جیسے اپنی پشتوں پر بوجھ لادے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جانور ہے، واقعی کوئی اپنی پشت پہ جانور بوجھ لے کے جا رہا ہے، تو وہ کسی نہ کسی منزل تک پہنچ جائے گا اور اس کو آرام نصیب ہوگا. لیکن یہاں پہ یہ مثال مزید ورس ہو جائے گی کہ انسان جب اپنے اعمال کا، اپنے جرموں کا بوجھ اٹھا کر جا رہا ہوگا، اور وہ جا کس سمت رہا ہوگا؟ آگ کی جانب، ٹھیک ہے. گناہوں کا بوجھ ہے اور وہ بوجھ اترنے کا بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اور جا کہاں رہا ہے؟ جہنم کی جانب ہے. تو انسان کو اسی لمحے خوفزدہ ہو جانا چاہیے کہ خسارہ اور ہلاکت جو ہے یہ جہنم میں ہمیشہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے نصیب میں ہوگا، اور اللہ کی ساتھ میں کیا ہوگی؟ ناراضگی بھی ہوگی، ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں وہی خسارہ، اس لیے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. آیت نمبر 32، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. کیوں کہا گیا ہے کھیل تماشا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل تماشا یا شغل جو ہوتے ہیں، جیسے بچے ہیں کھیل رہے ہیں، کچھ ٹائم تک ہی رہتا ہے نا، سارا ٹائم کھیلتے تو نہیں رہتے نا. کھیل تماشا کہیں پہ بھی ہو رہا ہو، کسی چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کی زندگی کو بھی کھیل تماشے سے اسی لیے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایک ٹائم پہ یہ ختم ہو جائے گا. اور یہاں سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث ہے 2988، دنیا کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ یہ دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے. ساتھ میں بتایا گیا کہ سوائے اللہ کے ذکر اور اس پر کاربند رہنے والوں کے یا عالم اور متعلم کے. تو انسان ہمیں جو ہے یہاں پہ ہدایت کے لیے یہ حدیث ہے کہ یا تو ہم جو ہے ان میں سے کوئی آپشن اختیار کر لیں، یا پھر دنیا سے محبت والا جو کہ ملعون ہے. اللہ کے ذکر پہ جو قائم رہے گا، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ چیزیں وہ ان سب سے نکل جائے گا، ٹھیک ہو گیا. یا تو وہ پڑھے گا، سیکھے گا، سکھائے گا اور اللہ کے ذکر پر قائم رہے گا اور اس پر کاربند رہے گا. ساتھ میں ایک اور حدیث ہے جو مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے، دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت کے لیے، جنت ہے کافر کے لیے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے 7417. اب آپ دیکھیں کہ دنیا، اگر مومن اس دنیا میں قید خانہ گزار لے گا، ٹھیک ہے، تو جنت میں کیا؟ جنت میں تو اس کو پھر پوری ابدی زندگی ملے گی نا، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ بھی یہی والی بری زندگی گزاری تو آخرت میں بھی اپنے لیے برا انتخاب کیا تو انسان نے پھر کیا پایا؟ آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی آخرت کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو لوگ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں. اور نقصان سے بچنا کون چاہتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، تو وہ دنیا میں زندگی کیسی گزارے گا؟ تقوی والی، ٹھیک ہے، شرک سے بچے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا. افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کمپیریزن آپ کے سامنے ہے کہ کون سی آپشن آپٹ کرنی ہے، دنیا والی، ٹھیک ہے، دنیا میں بہتر گھر بنانا ہے یا پھر آخرت میں بہتر گھر بنانا ہے. تو ترجیحات ہمارے اپنے ہی پاس ہیں. اگلی آیت ہے، آیت نمبر ہے 33، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں.
اب یہاں پہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اپنے ہر عمل کو، اللہ کا جو پیغام پہنچانے والی جو اسائنمنٹ تھی اس کو بہت ہی لائلٹی سے پرفارم کرتے تھے، لیکن جب ریزلٹس دیکھتے تھے تو وہ تکلیف ہوتی تھی ان کو، کہ افسوس کرتے تھے، اس قدر افسوس ہوتا تھا ان کو اور دکھ میں مبتلا ہوتے تھے کہ وہ والا رزلٹ نہیں مل رہا جتنا جو ہے میں اچھا کام پرفارم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تسلی والے جو آیات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی وہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 ہے، سورہ شورہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے. کہ آپ دیکھیں سبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی جو ہے پیارے انداز میں تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے اس چیز کی. آپ شاید آپ خود کو ہلاک نہ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے. آپ کی رسپانسبلٹی بس اتنی ہے کہ آپ نے پیغام پہنچا دینا ہے. آگے اس چیز کا جو افسوس ہے وہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. اب وجہ کیا ہے کہ آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اب جو ابو جہل ہے، ٹھیک ہے، ابو جہل نے اللہ کے رسول سے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہم تمہیں نہیں جھٹلاتے، یقیناً تم ہمارے درمیان ایک سچے آدمی ہو، مگر ہم جس چیز کو جھٹلاتے ہیں وہ وہی ہے جو تم لائے ہو. یعنی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بھی گواہی دے رہا تھا یہ انسان جس کو جو ابو جہل ہے، اور امین بھی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں بھی وہی چیز بیان ہوئی ہے. اب مکہ کے جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن آپ کی زبان پر جو کلام ہے اس کو نہیں مان رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی انسان جب کسی کو سچا کہہ رہا ہوتا ہے تو دل میں اس کی تسلی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو یہ ماننا، جیسے کہ اب ہمارے پاس تو یہ والی آپشن نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہ اس چیز کا کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی زبان پہ جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا ہے. تو اب کیا ہوگا، ان کو ایک اوپر والا درجہ دینا پڑے گا نا، ٹھیک ہے، انسانیت سے بڑھ کے، کہ یہ رسول کا ایک درجہ ہے. تو انسان یہ اعتراف وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ کسی کے متعلق یہ ماننا کہ اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو اعزاز دے رہے ہیں، تو کیا ہوگا، یہ ہم سے بڑا ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا، اگر ہم اس کو بڑا بنا دیتے ہیں تو دنیا کی جو قیادت ہے وہ ہم سے چھین جائے گی. اب یہاں پہ اگر تعویل عام میں ہم سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ کسی انسان کی اچھائی کو بھی کوئی نہیں مان رہا ہوتا، تو یہ چیز اس کے کمزور ہونے کے نشانی ہوتی ہے. کبھی کوئی انسان اگر کوئی اچھا کام کرے، آپ کو جو ہے اس چیز کو ریئلائز کرے، تو کم سے کم اپنی زبان کو اس کا جو ہے اعتراف ضرور کرنا چاہیے اس چیز کا. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آیت نمبر 34 ہے، اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. کس طریقے سے کہ جو پہلے رسول آئے، ٹھیک ہے، وہ بھی کس جو ہے پیغام کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی توحید کا ہی پیغام لائے تھے، تو وہ بھی اولو العزم پیغمبر تھے، انہوں نے بھی صبر کیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی اپنے فرائض سارے اطمینان سے سر انجام دیے. آپ نے بھی، قوم آپ کو جھٹلاتی رہے، آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ نے دعوت حق پر قائم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے. یہاں پہ آپ کے ساتھ صحیح بخاری کی ایک حدیث جو ہے وہ شیئر ہوگی 6943. اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال کیا تھا. یعنی کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا، گڑھا کھود کے اس میں ڈالا جاتا، آرے سے کاٹا جاتا. ٹھیک ہے، اس کو ڈیٹیل حدیث ہے، آپ خود پڑھیں گے. مفہوم یہی ہے کہ بہت اذیت دی جاتی، لوہے کے کنگھے ان کی گوشت کی ہڈیوں میں دھسائے جاتے. ٹھیک ہے، ان کو ان کے دین سے یہ ساری آزمائشیں روک نہیں سکی تھیں. آگے دیکھتے ہیں کہ جو حق کی جو دعوت ہے اس میں اذیتیں دی جاتی ہیں ہمیشہ سے، تو صبر کی یہاں پہ تلقین ہے کہ صرف صبر کرنا ہے.
اور پھر یہ بھی ہمیں یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ جتنے بھی دائی جو ہوں گے، جو دعوت کا جو کام کریں گے، ان پر آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے، ان کو ایذا پہنچایا جائے گا، تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو صبر کرنا ہوگا۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کے جو وعدے وعید ہیں ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی ساری جو خبریں تھیں وہ اسی لیے پہنچائی تھی کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو اطمینان ملے گا اور ساتھ میں قوت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ تسلی اسی لیے دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آیت نمبر 35، اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرتی ہے، اور اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ اب نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ یہاں پہ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں سمجھے، یہاں پہ بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ کوئی اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے، شوق گزرتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایمان لے آئیں، تو آپ بھلے سے ایک کوشش کر لیں۔ یہاں مثال کیا دی جا رہی ہے؟ آسمان اور زمین میں سے کوئی بھی ایسی نشانی لے آئیں، ٹھیک ہے، سرنگ کی مثال ہے یا کوئی آسمان پہ سیڑھی لگانے کی کوئی مثال ہے، لیکن ایمان اگر کوئی نہیں لانا چاہ رہا تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور ساتھ میں یہ چیز واضح کی گئی کہ ہدایت دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوششیں ہیں وہ برابر نہیں ہوں گی۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہے نا، تو اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ اور پھر ساتھ میں یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ جاہل وہ ہے جو حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو جو حقیقت کو نہیں سمجھے گا وہ جو امور ہیں ان کو ان کے اصل مقام پر نہیں رکھے گا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ نادانوں جیسی خواہش آپ نے نہیں کرنی ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، بلا شبہ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب حق کی جو دعوت ہے، کوئی اگر حق کی دعوت دی جائے لوگوں کو، تو دو قسم کے گروہ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ وہ کون سے ہوں گے؟ ایک وہ جو قبول کر لے گا، اور دوسرا وہ جو قبول نہیں کرے گا۔ اب قبول کون کرے گا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی لوگ جو سنتے ہیں، کون لوگ؟ جو اپنے دل سے سنتے ہیں۔ دل سے سننے سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیت بھی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں گے۔ لبیک کہنے والے بھی تو وہی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ مردوں کو بھی اللہ اٹھائے گا، یعنی کہ جو کافر ہیں ان کے دل مردہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تشبیہ دی ہے کہ جسموں کے اعتبار سے یہ لوگ مردہ ہیں، اور مشرکین مردوں کی مانند ہیں، ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو ایمان کون لوگ لائیں گے؟ ایمان زندہ لوگ لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور پھر اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ آگے فرمایا گیا کہ پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی کہ وہ جو وعدے کا دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اسی سے مراد ہے لوٹائے جانا۔ آیت نمبر 37 ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو کفار تھے آل دا ٹائم وہ معجزہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ اب یہاں پہ یہ چیز واضح ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا، پھر ایک اونٹنی کا معجزہ ان کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا، جیسے کہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہے ان کا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو کوئی معجزہ دے دیا جائے تو یہ واقعتاً ایمان لے آئیں گا، لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں گے نا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ کوئی معجزہ اتارے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں نہیں جانتے، اور جہالت سے وہ نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایون ساری نشانیاں جو ہیں وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، تو ایمان لانے والا ویسے بھی ایمان لے آتا ہے۔ آیت نمبر 38، اور کوئی جانور زمین میں اور نہ کوئی پرندہ کہ وہ اپنے دونوں پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو کمال ہے، اللہ کا
جو اللہ کی قدرت ہے اس کی یہاں پہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ زمین میں چاہے وہ رہنے والے جانور ہیں یا ہوا والے جو پرندے ہیں کیسے اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنگلوں میں جو جانور ہیں یا مویشی ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں، انہیں ہم نے ہی پیدا کیا ہے بالکل ویسے جیسے تمہیں پیدا کیا۔ اب رزق کی جو دینے کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارینجمنٹ ہے وہ بھی ویسا ہی ہے کہ آپ کو بھی رزق دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی ویسے ہی رزق دیا جا رہا ہے، وہ ہماری ہی قدرت اور مشیت کے تحت ہے، اور ان پر ہمارے فیصلے اسی طرح نافذ ہیں جیسے کہ تم پہ۔ تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا، ہم نے اپنی کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب سے کیا مراد ہے، یعنی کہ لوح محفوظ جسے ہم تقدیر کی کتاب کہتے ہیں، جس میں all the things جو ہیں وہ مینشنڈ ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں نہیں لکھی گئی ہے، کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہونے والی تمام جو چیزیں ہیں وہ لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے یعنی تمام امتوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا، جس میں اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 39، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ اگین وہی کفار کی مثال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کا یہاں پہ پورا ایک جو سین ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کا ان کے پاس راستہ آیا لیکن انہوں نے اس آپشن کو آپٹ نہیں کیا اور ہلاکت والا راستہ جو ہے وہ اپنا لیا۔ تو جاہل ہے یہ لوگ، نادان ہیں، ان کی مثال یہی ہے کہ حق کو سن نہیں سکتے، اس لیے سمم، حق کو سن نہیں سکتے تو بہرے ہیں، حق کہہ نہیں سکتے تو گونگے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو وہ باطل کے لیے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ظلمات یعنی کہ اندھیروں میں ہیں، اندھیرے سے مراد نافرمان ہیں، کفر میں پڑے ہیں، جاہل ہیں، ظلم کرتے ہیں اور نفس پرست ہیں، تبھی یہ لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگ گمراہ کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو حق سے جو بھی دشمنی کا راستہ اختیار کرے گا obviously وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سٹیمپ لگے، یہ سٹیمپ کب لگتی ہے، جب انسان خود اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ انسان کا خود پہ ظلم ہے۔ سورہ نور کی جیسے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نور نہیں دے گا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، آیت نمبر 40، اس آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری آج کے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یہاں پہ اللہ رب العزت نے رسول سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے کہہ دیں کہ جب تم پر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں یا کسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہو